Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू ग्रामर के मजमून में हमारा उन्वान है पैराग्राफ लिखना और फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। इसी तरह उर्दू अदब के मजमून के लिए उन्वान नज़म बच्चा और मुर्गा मुंतखब किया गया है। अजीज़ तलबा, उर्दू ग्रामर के लिए ये हमारा 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है, जिसमें हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे और इसका उन्वान होगा मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम। इसी तरह से आप उर्दू ज़बान कवायद के सफ़ा नंबर 5 पे जाएंगे और वहाँ आप फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल मिसालों के साथ सीखेंगे। मैं आपकी मौलमा नौशीन जरदाद हूँ। जी तो अज़ीज़ तलबा, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसके तदरीसी मकासद को ज़रूर जान लेते हैं। इसी तरह से उर्दू ग्रामर के लिए भी इस उन्वान के हवाले से तदरीसी मकासद हैं, आप उन्हें जान लीजिए। उन्वान का तारुफ, टीवी की ज़रूरत और अहमियत जानना, तमहीद बांधना, पसंदीदा प्रोग्राम की खसूसियात और उस प्रोग्राम की पसंदीदगी की वजह और फिर आपका नुक्ता नज़र। जी तो तलबा, आज जो पैराग्राफ आप लिखेंगे उसके लिए आपको यहाँ एक वजाहती खाका पेश किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप बआसानी ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले तारुफ और तमहीद, जिसमें आप उन्वान का तारुफ करवाएंगे, टीवी के बारे में बताएंगे और अपने पसंदीदा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पे आप उसका ज़ाहिरी हुलिया या खसूसियत, यानी उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, अगर कोई बुराई है तो वो भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अपनी पसंदीदगी की वजह बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम क्यों पसंद है। और आखिर में आप अपना नुक्ता नज़र यानी अपनी राय पेश करेंगे कि आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं। जी तो बच्चों, अब हम अपने तहरीरी काम की तरफ आते हैं। वज़ाती खाके के ज़रिए आपको जो नुकात बताए गए हैं, तारुफ और तमहीद, ज़ाहिरी हुलिया या खसूसियत, पसंदीदगी की वजह और आपका नुक्ता नज़र, इन नुकात को मद्देनज़र रखते हुए आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं। इसके बाद आप अपनी उर्दू ज़बान कवायद सफ़ा नंबर 5 पे आ जाएंगे और सफ़ा नंबर 5 पे हम फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल को मिसालों के साथ सीखेंगे। हर काम के लिए उसकी कामयाबी के लिए एक मयार होता है, इसलिए जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो दिए गए इशारात की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त मालूमात तहरीर करेंगे। इसी तरह जब आप सफ़ा नंबर 5 को हल करेंगे तो कवायद को मद्देनज़र रखते हुए जुमलों को दी गई हिदायत के मुताबिक आप तब्दील करेंगे। बच्चों, अब आप अपनी उर्दू ज़बान कवायद का सफ़ा नंबर 5 खोलेंगे, जहाँ पे आपको फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ़ों के साथ उनकी मिसालें भी बताई जाएंगी। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो, जैसे अहमद आया, असद ने किताब पढ़ी, यानी कोई काम हो रहा है। फ़ेल का ताल्लुक ज़माने के साथ होता है और ज़माने 3 हैं। वो 3 ज़माने कौन से हैं? पहला है ज़माना माजी, जो गुज़र चुका है उसे ज़माना माजी कहते हैं। मसलन वो हमारे घर आया, उसने कहानी सुनाई। इसी तरह फ़ेल हाल है, यानी ज़माना हाल, वो ज़माना जो मौजूद है, इसे हाल कहते हैं। वो हमारे घर आता है, वो कहानी सुनाता है।
اب باری آتی ہے زمانہ مستقبل کی، یعنی جو زمانہ آئے گا۔ آئندہ زمانے کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر آئے گا، وہ کہانی سنائے گا۔ اب ان تینوں کی تعریفیں آپ نے جان لی ہیں۔ اب آپ مندرجہ ذیل جملوں کو دیے گئے زمانوں میں تبدیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، جملے آپ کو دیے گئے ہیں اور زمانے بھی ساتھ لکھ دیے گئے ہیں، اور آپ نے ان کو ایسے ہی تبدیل کر کے آگے لکھ دینا ہے۔ وہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، پہلے آپ اس کو فعل ماضی میں تبدیل کریں گے اور پھر اسی جملے کو فعل مستقبل میں تبدیل کر کے سامنے لکھ دیں گے۔ وہ کوئٹہ جائے گا، اس جملے کو آپ نے پہلے فعل ماضی میں اور پھر فعل حال میں تبدیل کرنا ہے۔ احمد نے اپنے بھائی کو خط لکھا، اس جملے کو آپ پہلے فعل حال میں تبدیل کریں گے اور پھر فعل مستقبل میں تبدیل کریں گے۔ اسی طرح سے نیچے آپ کو 3 جملے دیے گئے ہیں اور ان کے سامنے زمانے بھی لکھ دیے گئے ہیں، فعل مستقبل، فعل ماضی اور فعل حال۔ آپ نے ان جملوں کو انہی زمانوں میں تبدیل کر کے ان کے سامنے درج کر دینا ہے۔ عزیز طلبہ، اب یہاں ہمارا اردو ادب کا کام شروع ہوتا ہے، اور اردو ادب کے لیے بھی یہ ہمارا 5واں ہفتہ ہے، جس میں ہمارا آج کا عنوان ہے نظم بچہ اور مرغا۔ اس میں آپ کی سریر خامہ کے صفحات 27 تا 28 شامل ہیں، اور اس نظم کے شاعر میشر بدایونی ہیں۔ اب ہم اس نظم کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں، جن میں شاعر کا تعارف، وزن اور لے کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کرنا، مشکل الفاظ کے نیچے لائن لگانا، سوالات 1، 2، 4 اور 5 پر زبانی تبادلہ خیال کرنا، سوال نمبر 6 کتاب پر حل کرنا، اور نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا شامل ہے۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنی سریر خامہ کے سب سے پہلے آپ اس نظم کی بلند خوانی کریں گے، اور بلند خوانی آپ کسی بڑے بہن بھائی یا والدین کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے، اور پھر اس نظم کے بارے میں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نظم میں جو باغ کا منظر بیان کیا گیا ہے آپ وہ بتائیں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ جب آپ نظم پڑھیں گے تو آپ بخوبی جان جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں جن پہ آپ نے عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنا کام سر انجام دینا ہے۔ والدین بچوں کو کام اپنی نگرانی میں کروائیں، کام کو ہفتہ وار دنوں کے حساب سے مکمل کروائیں، کام الگ صفحات پر کروایا جائے۔ طالب علم کا نام، جماعت، سیکشن، مضمون، عنوان اور تاریخ واضح طور پر درج کروائی جائے۔ عزیز طلبہ، اب ہم نظم بچہ اور مرغا کے شاعر میشر بدایونی کا تعارف جان لیتے ہیں۔ میشر بدایونی 4 مئی 1922 کو بدایون ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام فاروق احمد تھا۔ انہوں نے اردو اور فارسی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1947 میں وہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ کا انتقال 9 نومبر 1994 کو ہوا۔ جی تو اب یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نظم کو پڑھ کے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، یعنی اس میں ہمیں شاعر کیا پیغام دے رہا ہے اور ہم نے کیا سیکھا۔ تو اس کے لیے اس نظم کا اخلاقی پہلو جاننا بہت ضروری ہے۔ اخلاقی پہلو اس نظم کا یہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس نظم کے ذریعے یہ احساس بھی دلایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر صرف دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب باری آتی ہے زبانی اور تحریری کام کی۔ سوال نمبر 1 میں سوالات جوابات دیے گئے ہیں جو جز 1 تا دال پر مشتمل ہیں۔
آپ اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے والدین سے نظم کو پڑھنے کے بعد ان سوالات پر زبانی تبادلہ خیال کریں گے، یعنی ان سے ان سوالوں پر بات چیت کریں گے۔ سوال نمبر 2، 4 اور 5 جو ہیں ان پہ بھی آپ نے صرف بات چیت کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ یا بڑے بہن بھائی کے ساتھ۔ سوال نمبر 3 میں آپ جملے بنائیں گے جو کہ روزمرہ زندگی کے مطابق ہونے چاہیے۔ جملوں کے لیے الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: آرام، معلوم، حال، ناراض، غافل اور پریشان۔ مثال کے طور پہ آپ کے لیے لفظ آرام کا جملہ میں نے یہاں بنا دیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ عام زندگی سے، روزمرہ زندگی سے یہ جملے بنائیں۔ آرام کا جملہ بنایا گیا ہے: نماز پڑھنے سے ہمیں دلی آرام و سکون ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے: خالی جگہ نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پر کریں۔ اب یہ خالی جگہیں جو ہیں سوال نمبر 4 جب آپ اپنی مشق میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ آپ نظم کے اشعار کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور ان خالی جگہوں کو پر کر دیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 پہ آپ آئیں گے اور سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حروف کی ترتیب درست کر کے توڑ کے جوڑ بنائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی کلاسز میں بھی آپ توڑ کے جوڑ بناتے رہیں، جس میں توڑ میں آپ کو حرف دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان کو جوڑ کے ایک پورا لفظ بنانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے لیے ایک مثال میں نے دی ہے، جیسے توڑ میں حرف لکھے گئے ہیں: صاد، چھوٹی ے، میم، بے اور تے، اور جوڑ میں جب ان سب حرفوں کو جوڑا گیا ہے تو کیا لفظ بن گیا ہے؟ لفظ بن گیا ہے مصیبت۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے باقی دیے گئے حرفوں کو بھی آپ نے جوڑ کے پورے لفظ بنا کے سامنے لکھ دینے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں دیے گئے الفاظ کے آپ نے 3 ہم قافیہ لکھنے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کے سامنے سوتے کی مثال دے دی گئی ہے۔ لفظ سوتے کے 3 ہم قافیہ الفاظ آپ کو سامنے دے دیے گئے ہیں، جیسے روتے، دھوتے اور ہوتے۔ جی تو طلبہ، اب ہم اپنے آخری سوال یعنی خلاصے تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے اس نظم بچہ اور مرغا کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور آپ اس کے طریقے سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ خلاصے کا آغاز نظم اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے۔ خلاصے میں صرف مرکزی خیال اور اہم تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ خلاصہ اصل اقتباس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خلاصے کا آغاز آپ کو دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کا آغاز کیسے کریں گے۔ اس میں خلاصے کا مرکزی خیال بھی موجود ہے اور شاعر اور نظم کا نام بھی موجود ہے۔ آپ اس طرح سے اس خلاصے کا آغاز کریں گے کہ نظم بچہ اور مرغا شاعر محشر بدایونی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے بتایا ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب آپ اس خلاصے کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ ایک دن ایک مرغے نے ایک بچے سے کہا۔ اب مرغے نے جو بچے سے کہا ہے اور جو بچے نے مرغے کو جواب دیا ہے وہ ایک کہانی کی صورت میں آپ لکھتے ہوئے اپنے اس خلاصے کو مکمل کریں گے۔ طلبہ، یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے ایک خاکہ دیا جا رہا ہے جو کہ خلاصہ لکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے: بچے کا بیاں اور مرغے کا بیاں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی نظم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بچے کا بیاں ہے، یعنی وہ ساری باتیں جو بچہ مرغے سے کہتا ہے، اور پھر مرغے کا بیاں یعنی مرغا جو جواب میں بچے کو باتیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بچے کے بیان میں سب سے پہلے ہے کہ مرغا شور مچاتا ہے تو بچہ اسے شور مچانے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس بچے کا کہنا ہے کہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے اور پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے،
اس لیے وہ مرغے کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ شور کہیں دور جا کر مچاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مرغا جب بچے کی باتیں سنتا ہے تو مرغا کیا کہتا ہے؟ مرغا کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہو انسان ہر وقت اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، سوئے رہتے ہو اور وقت پر نہیں جاگتے، اور وہ یہ تلقین کر رہا ہے بچے کو کہ تم لوگ وقت پر اٹھو، صبح سویرے جاگو اور اللہ کی عبادت کرو، جیسے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور یہ میں شور نہیں مچاتا بلکہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور تم لوگ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرو اور یہ غفلت اور لاپرواہی چھوڑ دو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو۔ یعنی وقت کی قدر بتا رہا ہے مرغا بچے کو۔ تو ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا کام مکمل ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یقیناً آپ میں سے بہت سے بچے روزہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر و ثواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی روزہ خالص وہ عبادت ہے جس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے اس کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ روزہ رکھیں اور روزے کی حالت میں آپ ہر اس برائی سے خود کو دور رکھیں جس سے ہمیں ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہ کام student.apms.pk پہ سبمٹ کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔